अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद मनीज़े मोइन और आज के इस प्रोग्राम के मेरे मेहमान हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आप भी जानते हैं कि कई माह की धमकियों के बाद आज अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है और इस हमले के नतीजे में ईरान की जानिब से भी वापस अटैक किया गया है और ये अटैक मशरिक़ वस्ता में कई ममालिक पर हुआ है, जिनमें कुवैत है, कतर है, UAE है। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि खालिद चिश्ती साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तफसीली तौर पर उन्हीं से जानूँ कि ये सारी सूरत हाल क्या है और ऐसे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मुझे बुलाने का। खालिद चिश्ती साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक जानिब अफ़गानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हॉस्टाइल है और वहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी अंदर घुस चुका है अफ़गानिस्तान में और अपने झंडे भी लगा दिए हैं। लेकिन बात यह है कि अब ये ईरान वाला बॉर्डर भी हॉस्टाइल हो रहा है। आप देखें, अटैक कर दिया गया है इजराइल की जानिब से ईरान पर। तो ये सारी सिचुएशन किस जानिब जा रही है? एक तरफ हमारे पास इंडिया है जिसने मई में पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी वही किया। लेकिन अब ईरान में जो हालात पैदा हो गए हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी हो सकता है। बट ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका, इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे? जी थैंक यू, आपने इनवाइट किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉट्स थोड़े से हट के कनेक्ट करते हैं और पिछले 3 दिनों के सिर्फ कनेक्ट करते हैं। 24-25 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल तल अवीव में है, बहुत ज़बरदस्त रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया उनको। 26 तारीख को अफ़गानिस्तान अपनी कैपेसिटी मिलिट्री हार्डवेयर के ना होने के बावजूद 52 जगहों पर हम पे हमलावर हो जाता है। और जाहिर है नोइंगली कि 52 हम जगहों पर हमला होगा तो पाकिस्तान जैसी मुसल्लह अफवाज हिट बैक करेंगी तो हम काउंटर अटैक करते हैं, ये रिपल्स करने की कोशिश करते हैं। 26-27 छोड़ दें और 28 की सुबह अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला हो जाता है। तो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो बुनियादी तौर पर एक देखिए रिएक्शन डिलेमा पाकिस्तान के लिए भी क्रिएट हुआ है इस पूरी सिचुएशन में। और इसमें नेक्सस किस किस का नज़र आ रहा है? अफ़गानिस्तान, इजराइल और इंडिया। ये 3 मुल्कों ने एक सिचुएशन डेवलप ऐसी हुई है, आप देखिए कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पोलिटिकल लीडरशिप का फोकस किया अफ़गानिस्तान की तरफ और ख़ुद इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर हमारे नेबरहुड में एक तीसरा मुल्क जो हमारे नेबरहुड में है जिसमें अनईजी सिचुएशन हो गई है। पहले इंडिया से हम फारिग हुए थे, अफ़गानिस्तान से अभी निपट रहे हैं हम, तो एक और बॉर्डर जिसको कहते हैं हॉस्टाइल हो गया एक एनवायरनमेंट। तो ये कनेक्ट डॉट्स करें इसको कि ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है और अल्लाह करे हम चैलेंजेस से ओवरकम कर पाएँ। अच्छा, पहले तो ये तासुर पाया जा रहा था कि अमेरिका अपना साजो सामान जंगी समंदर में लेकर आ गया है ईरान के करीब, लेकिन वो ईरान पर हमला नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये पब्लिक ओपिनियन जो था मैं आपसे शेयर करती हूँ, इट वाज के ईरान न्यूक्लियर एसेट रखता है, इस वजह से अमेरिका जसारत नहीं कर रहा ईरान पर हमला करने की। लेकिन अब क्या वो तासुर ज़ाइल हो गया है? अमेरिका कहता है कि हमें जो चाहिए वो ईरान नहीं दे रहा। व्हाट इज़ दैट? क्या ईरान के पास वाकई ही एक एटम बॉम्ब है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास एटम बॉम्ब है, नंबर 1, क्योंकि उनके 19 साइंटिस्ट तो एलिमिनेट कर दिए थे जून में और बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन एक चीज़ पे हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली थी और मैंने उसका टाइटल यही था कि वाई US ईरान वॉर इज़ डिफरेंट एंड डेंजरस। और उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि बुनियादी तौर पर अमेरिका पहले उसने शो ऑफ फोर्स किया, उसको ऑलमोस्ट ईरान को अश्योर्ड बिलीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन करने पर मजबूर कर दिया कि तुम समझ लो कि तुम पर हमला जो है वो मैटर ऑफ चांस नहीं है, मैटर ऑफ टाइम है। उसमें ईरान के पास क्या ऑप्शन थी? ईरान के पास ऑप्शन ये थी कि जो जून पिछले साल जब इन पर हमला हुआ है वो तो टोटल सरप्राइज के तौर पर आया था जी, लेकिन पिछले 7-8 महीनों में ईरान ने इतनी मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा शिप हुआ है, कंटेनर्स के अंदर आया है। अमेरिका और इजराइल दोनों को नहीं पता था कि कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक वॉर है, कौन से ड्रोन्स आए हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आए हैं और बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल आए हैं। तो ना जानने बगैर अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता था हमला करे कि इनके पास डाटा है क्या, कौन से वेपन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। जब आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आपके काउंटर मेजर तैयार कर लेते हैं। तो मेरा मानना एक ये है एलिमेंट कि इन्होंने इसलिए टाइम बाय किया कि हम इसको थ्रेट कहें कि आज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, तो ईरान मजबूरन एज एन ऑब्लिगेशन सारे आर्सेनल को खोले, उनको डिप्लॉय करे, अच्छा, लीडरशिप को एक्सपोज करे।
मिसाइल्स को बताया कि कौन से हैं, कहाँ कहाँ लगाएंगे, हाइडिंग प्लेसेस कौन सी हैं, और सारी ट्रैफिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, कम्युनिकेशन, उसको अमेरिका, मेरा मानना यह है कि पिछले 3 हफ्ते से मैप कर रहा था। तो क्या अमेरिका को पता था कि ईरान के पास कौन कौन से जंगी हथियार हैं और वो कहाँ पर नस्ब किए गए हैं? और जैसा कि आपने बताया कि वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए था कि वो कौन से कार्गोज हैं जो रशिया से आ रहे हैं और उनमें कौन कौन से मिसाइल्स हैं, पॉसिबली सब पता है उसको। अब पॉसिबली सारे का नहीं कह सकते कि कितना, शायद अभी भी ईरान ने कुछ सरप्राइजेज रखे हों, लेकिन ये इसको ऑप्टिक्स के तौर पे ज़रूर उन्होंने इस्तेमाल किया जो मज़ाकरात हो रहे थे। अब वो मज़ाकरात ऑप्टिक्स क्यों थे? मैं सिर्फ 9 साल पीछे चलते हैं या 10 साल पीछे। 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका का ईरान के साथ कि आप अपनी सारी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने खोलें। वो एग्रीमेंट हो गया, 3 साल तक रहा, एटॉमिक एनर्जी ने विजिट्स किए, एक में भी कोई इतराज़ नहीं लगा। उस वक्त जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो अमरीकी प्रेसिडेंट ओबामा थे और बहुत सेलिब्रेट किया क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नेटो के बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल थे सपोर्ट करने में। उस वक्त भी एक मुल्क ने अपोज किया था कि क्यों एग्रीमेंट किया है, और वो था इजराइल। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए 2018 में, उन्होंने कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट, कहा जी हम नहीं इसको ऑनर करेंगे, और ये सब दोबारा से चेकअप होगा। एग्जैक्टली और हम नहीं मानते इस एग्रीमेंट। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक भी एतराज़ नहीं लगाया था और उसके बाद थ्रेट करना शुरू कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, चलें दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 में आ जाते हैं। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम हमारे साथ एग्रीमेंट करो फ्रेश, जिसके अंदर वही बैलिस्टिक, न्यूक्लियर सब कुछ शामिल था, लेकिन फिर उसको भी स्टॉल कराया और आखिरी वक्त उन्होंने 15 दिन का नोटिस दिया था उस वक्त जून में कि मैं ईरान को 15 दिन का नोटिस देता हूँ, वो हमारे से एग्री कर जाए, और तीसरे दिन हमला कर दिया था। उस वक्त भी ऑप्टिक्स के तौर पे मुज़ाकरात यूज़ हुए थे, और अभी भी आप देख लें कि उन्होंने 1.5-2 महीने कहा कि आ रहे हैं, लेकिन फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदली और बुनियादी तौर पर रूस और चीन फैक्टर ऐड हुआ है, जिसकी अलग हम बात कर सकते हैं कि उनका क्या कर रहा था, क्या किया उन्होंने, जिसकी वजह से एक डिले भी हुआ। इन्होंने भी मैप रीडिंग की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, बट फिजिकल जो टैक्टिकल लेवल पे जितना आर्मेंट एमुनेशन था, इन्होंने ट्राई किया है कि वो रीड कर सकें, उनके काउंटर मैयर तैयार कर सकें। और ये सब करने के बाद भी अमेरिका जब अटैक करता है तो ना वो उनकी मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान पहुंचा पाता है और ना पॉलिटिकल लीडरशिप को नुकसान पहुंचा पाता है। तो क्या अमेरिका की जानिब से जो हमला ईरान पर हुआ है उसको एक फेलियर या फेल्ड अटेम्प्ट समझा जाए? फेल्ड इसलिए नहीं कि अब अमेरिका खुद फंस गया था बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। अगर वो प्रीमेच्योर करते तो अपना नुकसान बहुत उठवाते, अगर वो डिले करते और ना करते तो टाइमिंग गुजर जाते, और फिर टेक होम ट्रॉफी कोई नहीं होनी थी लोगों को दिखाने के लिए कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिप्लॉयमेंट की क्यों है। पहली बात तो डिले करने का मकसद ये, ईरान को भी फ़ायदा हुआ है। ईरान को डिले करने का ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने इनकी पोस्टिंग देख ली, इनकी लोकेशन देखी, इनके डिप्लॉयमेंट देखी, सारी की सारी। ईरान को हेल्प भी बड़ी की है इनडायरेक्टली चाइना ने। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करना चाहती कि ईरान ने देख लिया कि डिप्लॉयमेंट कहाँ है अमेरिका की। अगर देख ही चुका था और इतनी स्ट्रेंथ रखता था कि अटैक करे कतर पर, बहरीन पर, यूएई पर, तो फिर उसने उन यूएस डिप्लॉयड शिप्स पर अब्राहम लिंकन 60 इब्राहिम लिंकन, हाँ, उस पर अटैक क्यों नहीं किया? उसने अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहिरा समंदर में क्यों नहीं किया? वहाँ पर एयर बेसिस पर क्यों किया? ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखिए, आज अगर आप फॉलो करें, आयतुल्लाह ने कहा है कि आज की रात दुनिया देखेगी कि हम क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने पहले तो उस एरिया के रीजनल जो कंट्रीज़ थे उनके भी प्लसेस हैं, माइनस है, जो उन पर हमला हुआ है कि उसके फ़ायदे भी हुए हैं, ईरान को नुकसान भी होगा ईरान को, क्योंकि ईरान को एक डिप्लोमेटिक सिंपथी हासिल थी इन्हीं अरब मुल्कों की वजह से जी, और उनको लूज़ कर दिया उन्होंने। जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्ट्राइक होती है वो बुनियादी तौर पर इतनी आसान नहीं होगी, वो मल्टी डायमेंशनल होगी। वो हवा से वो करेंगे, ड्रोन से हमला, क्रूज़ मिसाइल्स उनके पास जो हैं, या सरफेस टू सरफेस उनके पास अल-फतेह है, उससे करेंगे। तकरीबन 300-350 किलोमीटर की रेंज है, उसके अंदर वो मिसाइल की रेंज में आता है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर। एक बात, समंदर की सतह के ऊपर वो हंड्रेड्स ऑफ गन बोट से अटैक करेंगे। इसको कहते हैं हम सैचुरेशन करना। सैचुरेट करने का मतलब ये है कि जो डिफेंसेस उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के हैं वो खुद और प्लस 4-5 उसके डिस्ट्रॉयर्स उसके साथ चलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो भी डिफेंड करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर खुद भी, उसका एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत अच्छा होता है क्योंकि 75 जहाज़ लेकर उड़ रहा होता है। तकरीबन 4.5 एकड़ की जगह है जो फ्लोटिंग एयर बेस उड़ रहा होता है समंदर के अंदर। एक सॉवरेन समझे, एक मिनी सिटी होता है जो 4,500 लोग हैं उस पर डिप्लॉयड।
تو اس وقت فوری طور پر پہلے دن میں بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ حملہ کریں گے. اب پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک سوئسائڈل قسم کا اٹیک کریں. اگر کل بھی کر سکتے ہیں, پرسوں بھی کرتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ ان کا پیچھے آرسنل کتنا ہے, ان کا اسٹاک پائل کتنا ہے آرمامنٹ کا, میزائلز کا, اور کس کس کیٹیگری میں کتنے. ہزاروں ڈرون تو میں کنفرم کر سکتا ہوں. میزائلز انہوں نے بڑے لانچ ڈیولپ کر لیے ہیں, لانچز اور ڈیولپ کر لیے ہیں. 128 کے قریب پچھلے وار میں تباہ بھی ہوئے تھے, لیکن ریپلینش بھی کیے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ کیے ہیں. تو آئی تھنک ابھی تھوڑا سا پری میچور ہوگا یہ کنکلوڈ کرنا کہ اس نے سمندر پہ اٹیک کیوں نہیں کیا. دیر از اے پاسبلٹی کہ ظاہر ہے آج تو ہائیسٹ الرٹ ہوگا امریکی, سارے کا سارا بحری بیڑا بھی, سارے ڈیفینسز بھی. تو بعض دفعہ آپ نے گارڈز ڈاؤن دشمن کے ہونے دینے ہوتے ہیں, انتظار کرنا ہوتا ہے کہ آپ سسپینس میں ایگزاسٹ ہوں, تھوڑے سے آپ میں فٹیگ آئے ایلیمنٹ, تو پھر آپ اٹیک کرتے ہیں. جب آج تو ان کو پتا تھا کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں, تو اگر آج ہی اٹیک کیا تو شاید کامیابی نہ ہوتی اس طرح کی. تو وہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر بڑی کنسنٹریشن چاہیے, بہت زیادہ رسکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آخری بات میں ضرور اس پہ ایڈ کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبو دیا جائے. ڈبونا میں کسی میں سوچ نہیں رہا کہ اس میں دوسری آپشن کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہوتی ہے آپ ہٹ کر کے ڈیمیج کر کے بریکنگ نیوز چلوا دیں. اگر CNN اور بڑے بڑے نے کہا کہ ان کے ایئر کرافٹ ڈسٹرائر ہٹ ہوئے ہیں, یا بڑے چینلوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ ہٹ ہو گیا, چاہے 2 میزائل لگیں یا 4 لگیں یا 2 گن بوٹ جا کے سوئسائڈل اٹیک کریں یا جیسے بھی کریں, وہ امریکن لوگ عادی نہیں ہیں اس طرح کا ڈیمیج لینے پہ. اور یہ فرسٹ ٹائم امریکہ اکیلا آیا ہے صرف ایک اسرائیل کی بیکنگ سے. دنیا میں جتنے 50-60 میں سالوں میں امریکہ نے آپریشن کیے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ایک ڈمی قسم کی آرگنائزیشن, ایک ریزولوشن آتی تھی نیٹو کے ساتھ مل کر کی ہے, نیٹو کے ساتھ مل کے 40-44 ملک آتے تھے, اپنے جہاز پرسنل سب کچھ لے کر آتے تھے. افغانستان ہو, لیبیا ہو, سیریا ہو, عراق ہو, تو اکٹھے آتے تھے. ایک ایلیمنٹ آف یونٹی ہوتا تھا, لوگوں میں ایک بلیو ہوتا تھا ہمیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں امریکن لوگوں کے اندر. لیکن اب کیا ہے, اکیلے آئے. نمبر 1, امریکن بائی ڈیفالٹ جتنا میں ان کو جانتا ہوں ایٹریشن شائے لوگ ہیں, یعنی وہ ایٹریشن نہیں لے سکتے. ایک آپریشن کیا تھا امریکہ نے 24 اور 25 اپریل 1980 1980 کو, اس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا, اور وہ کیا گیا تھا. تقریباً 55 ہاسٹیج تھے امریکن ایمبیسی کے لوگ. جب آیت اللہ نے ٹیک اوور کیا 79 میں, تو 80 میں ہوا تھا 24-25 اپریل 1980 کو. تو انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا تھا ان 55 لوگوں کو, ان کو لینے کے لیے آئے تھے, ان کو ریسکیو کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ آپریشن بری طرح ناکام رہا, ایک قدرت کی وجہ سے کہ ڈسٹ آرم. تو یہ دوسری بار ہے کہ امریکہ اب آیا, یا پھر آپ وہ جو اسرائیل نے پہلے بھی اٹیک کیا اسے بھی ہم کنسیڈر کریں گے, اور یہ تیسرا اٹیک ہے؟ یہ تیسرا ہے, فارمل تیسرا ہے, لیکن وہ ناکام ہوا تھا. لیکن میں لنک کسی اور چیز سے کر رہا ہوں. وہ ناکام ہوا تھا, اس کے بعد بھی ناکام ہوا تھا, اور اب بھی ناکام ہوگا اگر ہم ایران کی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی انفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. اس اٹیک کے کانسیکوینسز ضرور میں بتانا چاہوں گا. وہ جب فیل ہوا تھا اپریل میں ہوتا ہے, 8 سیلر مارے جاتے ہیں, جس میں ایک ایئر مین بھی ہیں, سیلر بھی ہیں, جو مارے جاتے ہیں. وہاں ان کے C-130 ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گئے, ڈسٹ آرم کی وجہ سے آپریشن فیل ہوا, ایک بھی ریسکیو نہیں کرا سکے. اچھا. پریزیڈنٹ کارٹر اس وقت صدر تھے. 8-9 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو بری طرح ہار گئے پریزیڈنٹ کارٹر, ایک ہی ٹرم پورا کر کے. اور آج بھی سارے تاریخ دان ہسٹورین لکھتے ہیں کہ وہ اس آپریشن کی وجہ سے ہارے تھے. امریکن فیل کر رہے تھے کہ ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس ڈیسیژن پہ. تو ابھی بھی ایران یہی چاہتا ہے, ابھی لنکنگ ٹو دا پریزنٹ سچویشن, یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی امبیرسمنٹ میں کاز کر دوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان فیصلوں کی جہاں پہ وہ پل آؤٹ کریں تو لوگ ان سے اکاؤنٹیبل کریں. اور ویسے بھی ان کا مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے. تو موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا آنے والا وقت یا پھر صدارت مزید امریکہ میں نہیں دیکھی جائے گی ان کے اس احمقانہ ڈیسیجن کے بعد. ڈپینڈز آن دی آؤٹ کم. کیا وہ ٹیک ہوم وار ٹرافی کو لے کے جاتے ہیں؟ اگر میں کچھ بھی نہیں ابھی پریڈکٹ کر سکتے, کیونکہ ہمیں ایران کی سائڈ بہت زیادہ نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا پریشر پولیٹیکلی ڈومیسٹکلی ان ملکوں میں لوگوں کا کریٹ ہوگا اپنی اپنی حکومتوں پر جن پر فائر ہوا ہے. تو وہ بھی چاہیں گے اپنی حکومت سے پوچھنا کہ ہم تو شامل ہی نہیں ہیں, تو ہم تو آپ نے جو امریکہ کو سپورٹ کیا اسی وجہ سے پنشمنٹ لے رہے ہیں. تو ایک وہ پریشر ماؤنٹ ہوگا. امریکہ کی سکسیس سٹوری کتنی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ رشیا کا اور چائنا کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور 2 ڈائمینشن دونوں ملکوں کو میں کوئکلی مینشن کر دیتا ہوں. دیکھیے رشیا نے بہت عرصے بعد ان کی نیوی کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں ابھی 4 دن پہلے. اچھا. فزیکلی اسٹریٹ آف ہارمز میں آ کے. کس کی نیوی کے ساتھ؟ ایرانی نیوی. اوکے. روسی نیوی اور ایرانی نیوی انہیں جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں جب ان کا ایئر کرافٹ کیریئر یہاں کھڑا ہے ابھی 5 دن پہلے. ایک بات تو اس نے سمبولکلی ایک میسج دیا, مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اگر پلانگ ہو تو آئی ایم ہیئر. چائنا نے پہلی دفعہ ایک اور سمبولک سپورٹ کیا جو عام طور پہ نہیں دیتا. چائنا نے ابھی 4-5 دن پہلے تمام ایئر بیسز جو ان کے امریکہ کے ہیں مختلف علاقوں میں, قطر میں, بحرین میں, عمان میں, ان کی لیٹسٹ ایریل پکچر ریلیز کیا سیٹلائٹ کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کون سے ایئر بیس پر کتنے جہاز کھڑے ہیں.
میں جیسے مثال دے دیتا ہوں، موافق ایک ایئر بیس ہے جارڈن کا، وہاں پہ 52 امریکن فائٹر جیٹ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹ ان کی لوکیشن پتہ ہے کہ وہ کون سی جگہ کھڑے ہیں. تو ایران کے لیے آسان ہے پلان کرنا اگر اسٹرائک کرنی ہے اس نے. تو یہ ایک ٹیسٹ قسم کی، ایک دھیمی قسم کی ایک سپورٹ جو چائنا دے سکتا ہے اور بہت ویلیوبل ہوگی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی پلان کرتے وقت. ایران کا اپنا بھی ایک سیٹلائٹ ہے، لیکن آئی تھنک چائنا سپورٹ کرے تو آل آؤٹ ریئل ٹائم آلموسٹ ان کو پکچر ملے گی، تاکہ ڈیفینڈ کرنا امریکہ کے لیے مشکل ہو. سر اس کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن ایڈ کر دیتے ہیں کہ جب انڈیا کا پاکستان نے منہ توڑا تھا اس وقت بھی چین کی جانب سے یہ معاونت حاصل تھی، جس میں کہ پاکستان کے لیے آسان تھا یہ چیک کرنا کہ کون کون سے طیارے کہاں کہاں پر موجود ہے. اس میں چائنا کی اسسٹنس تھی. نہیں، چائنا کی اسسٹنس ضرور تھی، لیکن الحمدللہ ہم ایران سے سیٹلائٹ امیجری میں کہیں آگے ہیں. یہ اچھی بات، وہ تو ہے، مگر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے چائنا. مگر چین کا ساتھ تو تھا نا. چین کا تھرو آؤٹ ایسے مورل سپورٹ بہت رہی ہے، لیکن ہماری جو سیٹلائٹ امیجری خود بھی بہت ایکوریٹ تھی ہماری جنگ کے اندر. سر ابھی جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کہنا درست ہے کہ ایران نے اپنا سب کچھ اس جنگ پر لگا دیا ہے، مگر اب یہ جنگ مزید کتنے دن چلے گی؟ کیا ایران اس کو پرولونگ کرے گا اور امریکہ اور اسرائیل بیک آف کریں گے جب تک وہ حاصل نہیں کرتے جو وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایران کے لیے تو یہ ایگزسٹیشنل ایشو ہے، سب کچھ اسٹیک پر ہے، سروائیول ایشو ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں، میرا خیال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بہت داؤ پر لگا دیا، بہت داؤ اس لگا دیا کہ ان کی دیکھیں ڈپلومیسی ان کی آئسولیشن ہے، صرف اسرائیل ایک سپورٹ کر رہا ہے، دنیا نفرت کر رہی ہے، مظاہرے شروع ہو گئے ہیں دنیا میں، گلوبلی لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کو. تو پھر مجھے ایک میکولی ایک فلاسفر اور اسٹریٹجسٹ ہوتے تھے اٹلی کے، 1513 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا دا پرنس. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس وقت کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ ان کیس یو کی ناٹ مینج بوتھ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرا خیال ہے چوائس کر لیا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ، لوگ آپ سے فیئر کریں، خوف زدہ رہیں کہ لوگ ہیں، تو بجائے لوگ آپ کو پسند کریں. تو جب آپ دونوں نہیں مینج کر سکتے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرا خیال ہے فیئرڈ والی آپشن لیا کہ لوگ میرے سے خوف زدہ ہوں. بٹ آنے والے وقت دیکھیں گے کہ کیا ایران کا رسپانس کیا، بہت کچھ ڈیپینڈنٹ اس پہ ہوگا. سر اس کے ساتھ ساتھ وہ والی اسٹیٹمنٹ بھی، اٹ از dangerous to be the enemy of America, but fatal to be friend of America. Exactly. تو سچویشن کچھ ایسی ہی ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت جس طرح چالاکی سے پاگل بنایا گیا ہے، میں تو یہی ورڈ یوز کروں گی، سمپل اور پبلک فرینڈلی، کہ ایک جانب جنگ چھیڑ کر اسے دوسری جانب بھی انگیج کر دیا، اور ہم ہر طرح سے اس وقت ایک مشکل سچویشن میں موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے آنے والے یہ جو دن ہیں، آج کل پرسوں، مشکل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ ہم نے افغانستان پر نہیں بھی اسٹرائک کی تھی تو بہت سارے چینل جب مجھ سے پوچھتے تھے کہ اب پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میری نظر میں سب سے زیادہ اگر ایران کے بعد کوئی ملک افیکٹ ہوگا تو پاکستان ہوگا. حالانکہ ہم نے اس وقت نہیں افغانستان پر حملہ کیا تھا. اینڈ دا ریزن از کہ یو نو دا ریزن کہ اسرائیل آ کر یہاں بیٹھ جائے گا. آف کورس سب سے زیادہ انسٹیبلٹی دیکھیے، اگر ایران کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو تھرڈ ایک ہمارا بارڈر ملک کا ہم انسٹیبل اور ہاسٹائل تو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہاں رجیم چینج کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسی حکومت آئے گی، ظاہر ہے، جو پرو پاکستان نہیں ہوگی، پرو پاکستان نہیں ہوگی. اور شاید ان کا تو یہ بھی پلان ہوگا کہ ایران کو کسی طرح ڈیوائڈ کر دیں. وہاں کردش ہیں، وہاں قازق ہے، بہت ساری قومیں بستی ہیں، اور ترکش آبویسلی خود ایرانین بھی ہیں. تو وہ ڈیوائڈ کل کو کیا ہوتا ہے، لیکن میں فورس ہی نہیں کر رہا انشاءاللہ تعالیٰ اتنی جلدی ڈس انٹیگریشن یا رجیم چینج کہہ لیں جس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے اتنی آسان نہیں ہوگی. کیونکہ رجیم چینج کے لیے دیکھیں بنیادی طور پر 2-3 پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. پہلی پری ریکوزٹ ہوتی ہے یا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ لوگ اس حد تک تنگ آ چکے ہوں، لیکن ایک لیڈر ضرور ہو ان کے اندر، جو کرزمیٹک لیڈر ہو، جو ان کو رستہ دکھا رہا ہو، خواب دکھا رہا ہو. نمبر 1 جو دکھا رہا ہو ایز این آلٹرنیٹ کہ انہوں نے نہیں کیا میں کروں گا، ایک وہ ڈریم ضرور بلڈ کرے. وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں وہ 19 سال کی عمر کے گئے ہوئے ہیں باہر، 45-47 سال ہو گئے باہر ہیں، ان کے فٹ پرنٹ کوئی نہیں ہے، ان کی پارٹی کوئی نہیں ہے، ان کی لیگیسی کوئی نہیں ہے، ان کی کنیکٹیوٹی کوئی نہیں ہے لوگوں. مگر امریکہ ان کو لانا چاہتا ہے، لیکن صرف یوز کرنے کی حد تک میرا خیال ہے. لیکن وہی تو کیا اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کا بندہ بٹھانا چاہتا ہے. لیکن وہ بھی نان اسٹارٹر ہے منیزہ. دیکھیے وہ نان اسٹارٹر کیوں ہے کہ شاہ کے بیٹے اعلان کیا کرتے ہیں کہ اگر میں پاور آیا تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا. تھوڑی بہت جو ایران کے اندر ان کو ہمدردی مل بھی رہی تھی تو لوگوں نے ریئلائز کیا یہ تو خود بڑا ایجنٹ ہے جی، جس کی وجہ سے بیک فائر کر گیا سارے کا سارا، اور وہ فیل ہوا پہلے والا موو. ابھی بھی وہ انہوں نے یہی چاہیں گے. آپ نے نوٹ کیا کہ میرا خیال ہے کہ رجیم چینج نمبر 1 پریفرنس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی
اور نیتنیاہو کی بھی. وہ اس لیے کہ آج کی ساری تقریر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ سنیں, انہوں نے مین فوکس ہی اس پہ کیا ہے کہ میں ایران لوگوں سے کہوں گا کہ ہم آ گئے ہیں تمہاری مدد کو, جس کا تم انتظار کر رہے تھے, اب اپنے لیڈر کو اٹھا پھینکو اور ٹیک اوور کر لو. بنیادی طور پر کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا لیڈر کوئی نہیں آلٹرنیٹ, فٹ آن گراؤنڈ تب آتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ اتنے ہی پرسنٹ لوگ تقریباً 50-40 60-40 آپ نے ڈیوائڈ کیے کر کے رکھے ہوں, لوگ انتظار کر رہے ہوں ٹیک اوور کرنے کا, آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور لوگ ملبہ اسٹارم کر دیں پیلسز کو, بلڈنگز کو. وہ کرنے کی کیپیسٹی کے لیے لیڈر ہی کوئی نہیں ہے آلموسٹ 45 سال ہو, یا نہیں بننے دیا گیا واٹ ایور ان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے. پاسداران انقلاب کا ایک انفلوئنس بھی ہے, ایک رسپیکٹ بھی ہے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میرا خیال ہے چوائس ہی نہیں ہے. وہ چاہیں گے کہ ٹیک اوور کر لیں لوگ, لیکن میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ آج ایران سرپرائز دینے جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون کون سے جہازوں کا استعمال ہوگا, کون سے میزائلز استعمال ہوں گے, کیا رشیا کی سپورٹ ہوگی, چائنا مدد کر رہا ہوگا, سمندر میں اٹیک ہو رہا ہوگا, یا فضائی طور پر ایران ٹارگٹ کرے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے ایران کی, یا آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایران کے لیے تو ڈو اینڈ ڈائی نا. وہ جیسے ایک فلاسفر ہوتا تھا کئی ہزار سال پہلے, پلیٹو, اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا اونلی دا ڈیڈ ہیو سین دی اینڈ آف دا وار. تو ایران تو یہ مان رہا ہے کہ اونلی دی ڈیڈ ول سی دی اینڈ آف دا وار. اس کا مطلب ہے اگر آپ زندہ ہیں تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں یا آپ بچیں گے نہیں. تو ایران تو بہت زیادہ ایڈمنٹ ہے بیکاز ان کا سروائیول ہی اسی میں ہے, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. تو اب یہ جو سرپرائز دینے جا رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے آج پہلے دن انہوں نے بیسس پر حملہ کیا ہے, تو شاید کل یا پرسوں کسی اور دن یا تو ایسکلیٹ کریں گے اسرائیل کے خلاف میزائل کے جو فائرنگ ہے, وہ میسو کوئی ڈسٹرکشن کریں گے, لانچ کریں گے. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں ڈیٹا کے تھرو ثابت کر دیتا ہوں. نمبر 1 ایئر ڈیفینس ان کا 3rd میزائل تھا, تقریباً 3000 کلومیٹر پہلے, پچھلی دفعہ جو تھا, اور ابھی بھی وہی ڈپلائڈ. 3000 کلومیٹر دور سے انٹرسپٹ کر لیتے ہیں آنے والے میزائل کو. پھر اس کے بعد 2300 کلومیٹر پہ اس کے بعد ہے ایرو 3, پھر اس کے بعد 700 کلومیٹر پر ہے ڈیوڈ سلنگ, پھر اس کے بعد آئرن ڈروم ہے 70 کلومیٹر. تو ان سے گزر کر بھی تقریباً 15% میزائل جو تھے وہ ہٹ کر گئے تھے, جا کے اسرائیل کے کیپٹل میں آئزر وائز مین انسٹیٹیوٹ کو ہٹ کر گئے تھے, موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کر گئے تھے, ان کے جنرل ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا تھا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سارے بنکرز میں سوتے رہے 12 دن تک. لوگوں نے پہلی دفعہ اسرائیل کے اندر راشن اکٹھا کرنا شروع کیا, اور بنکر میں سونا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کے سر کے اوپر فائٹر جہاز یا کوئی میزائل آتا ہے تو بمباری کیسی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو دوسروں پر پھینکتے رہے تھے 78 سالوں سے. تو یہ پہلی دفعہ ان کو لگا. اور آپ ریکال کریں کہ جون میں بھی اسرائیل میں تل اویو میں اینٹی وار مظاہرے شروع ہو گئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, ایران کے لیے بہت سکسیزفل ہوگا اگر وہ پینیٹریٹ دوبارہ کرتا ہے اور ایک ریزنیبل ایلیمنٹ آف ڈسٹرکشن کاز کر دیتا ہے. تو نہ صرف اسرائیل کے اندر اوپینین چینج ہوگی, اگر یہاں پہ کسی ایئر کرافٹ کیریئر کو یا کسی ڈسٹرائر کو وہ ہٹ بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, بے شک پارشل صحیح, تو وہ بھی بہت بڑا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پر امپوز ہو جائے گا. ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے, اگر اسٹرینتھ کی بات کریں اور مائٹ کی بات کریں تو دیٹ لائز ود امریکہ. تو پھر ایران کہاں سٹینڈ کرے گا؟ پہلے کی بات اور تھی, اٹ واز اسرائیل, اور ایران سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کئی ہزار میزائل اکٹھے داغ دے گا, مگر اب وہ ایران کی کیپیسٹی کو بھی سمجھتے ہیں, اور اب کی بار امریکہ ساتھ ہے ان کے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ایران سسٹین کر پائے گا یہ اٹیکس؟ دیکھیے دونوں کو بہت نشہ ہے, اسرائیل کو بھی اور امریکن پریزیڈنٹ کو تو ہے ہی ہے, کیونکہ وہ جینون ملٹری فورس ہیں. اور پھر مجھے ایک کوٹیشن یاد آ جائے گی, ایک گریک جنرل ہوتا تھا صرف 2500 سال پہلے, اس کا نام تھا تھوسیڈس, ایک جنرل تھا, اور اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. مجھے آج میں سمجھا تھا وہ آبسلیٹ ہو گئی ہے, ارریلیونٹ ہو گئی ہے, اب کون اس کو پوچھے گا. میں پڑھاتا رہا لیکن تھیوری کی حد تک لگتا تھا. اس نے کہا تھا دا پاورفل مسٹ ڈو واٹ ہی کین اینڈ دا ویک مسٹ سفر واٹ ہی شوڈ. تو آج کس بات پہ یہ آ گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم پاورفل ہیں, ہم جو کر گزریں گے وہ کر گزرنا چاہیے ہمیں, اور جو ویک ہے اس کو وہ برداشت کرنا چاہیے جو اس کو کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے مس کیلکولیشن کہیں ہوئی ہے. ایران اتنا کمزور نہیں ہے جس طرح انہوں نے 1 وے ٹکٹ یا سمجھ کے کہ صرف بلڈوز کریں گے, اٹس اے میٹر آف فارمیلٹی اونلی. مجھے نہیں لگتا. ان کے آرسنل میں پچھلے 7 مہینوں میں انہوں نے بہت پائل اپ کیا ہے. اور ایک جو اپرائزنگ ہوئی تھی ابھی 2 مہینے پہلے حکومت کے خلاف ایرانی, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اتنی ملٹری اسپینڈنگ کی ہے کہ 15 لاکھ ریال کا ان کا $1 ہو گیا تھا. اس کی وجہ ملٹری پرچیزز بھی تھی جی, ادروائز بھی اکانومی نہیں ان کی اچھی, اور سب تیسرے بڑے دنیا میں ان کے پاس آئل ریزروائرز ہیں لیکن بیچ نہیں پا رہے. میرا خیال ہے 2.5 ملین بیرل روزانہ کی ان کی پروڈکشن ہے, تو شاید 1 ملین بھی نہیں کر پاتے. اور وہ بھی میجورٹی اس لیے کر پاتے ہیں کہ چائنا گاہک ہے, وہ لے جاتا ہے. اگر وہ لینا چھوڑ دے تو ان کی اسی لیے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی انفارچونیٹلی. مگر اس کے بعد بھی ڈیٹرنس میں وہ
ہارا نہیں, اس نے امریکہ کو مکمل ٹف ٹائم دیا, اور برینکمینشپ جس کی آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی کامیاب پایا. مگر اب یہ چیزیں زیادہ دیر تو نہیں چل سکتی. اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا امریکہ کے لیے ایک تھریٹ تھا, اور امریکہ نے یہ وارن بھی کیا تھا ایران کو کہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے ورنہ اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے. تو ایران نے تو کر دیا. دیکھیے اب سختی کا پیچھے رہ کیوں نہیں گیا. دیکھیے اب کیا رہ گیا جب آپ کسی کو اگینسٹ دا وال کر دیں. آپ تو ایک بلی کو لوگ کہتے ہیں کہ کونے میں کریں تو وہ بھی آپ پہ جم کرتی ہے. تو یہ تو ایران ہے اور ایک اسٹیٹ ہے آبویسلی. تو انہوں نے سارا کر کے دیکھ لیا تھا وہ جو کہ جی آپ سے اسٹیٹ آف ہارمز بند کریں. اور لوگوں کو ایک مس پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز بند کرنا ہے صرف کوئی بحری جہاز کھڑے کریں گے اور ان کو یہ ڈبو دے گا تو اسٹیٹ آف ہارمز کھل جائے گی. مشکل سے 34 کلومیٹر صرف پٹی ہے. اب دنیا کا 20% آئل وہاں سے گزرتا ہے. ایران ضروری نہیں کہ بحری جہاز اپنے کھڑے, اس کو پتا ہے کہ یہ ہٹ ہو سکتے ہیں, اسٹرائک ہو سکتے ہیں, ڈبوئے جا سکتے ہیں. وہ اس نے مائن کر دینا اس کو. میرا ماننا یہ ہے کہ مائننگ کر دے گا, اور مائننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو گزرے گا وہ ختم ہو جائے گا. اور مائننگ کی لوکیشن بھی ایران کو ہی پتا ہوگی جب انڈو کرنا ہوگا مائننگ کو. That's a catch. So that can happen. Should have happened because جب اس نے کہا کہ میں نے بلاک کر دیا. سر یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ایران نے مائنز انسٹال کر دی ہیں اسٹریٹ آف ہارمز پر, صرف بند نہیں کیا. یعنی اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے ایک بٹن پر وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں. نہیں, مائن کا ہوتا ہی آٹو ڈسٹرکٹ ہے, اس کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا, یعنی خود بخود اس کو ڈسٹروائے ہو جائے گا. ایگزیکٹلی پروگرامڈ. یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کھلا بھی ہوگا تو وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا. جب یہ اعلان کر دے کہ بند ہو گیا ہے, اگر انہوں نے مائن ڈراپ کر دی ہیں, اور انٹرسٹنگلی مائن صرف ضروری نہیں ہے کہ کسی سب مرین سے ڈراپ کرتے ہیں, کسی بیٹل شپ سے ڈراپ کرتے ہیں. ایران کے پاس سیولین جو فشنگ شپس ہوتی ہیں نا, فشنگ کی جو کشتیاں ہوتی ہیں, ان سے بھی مائن ڈراپ کر لیتا ہے. ایران کی پریکٹس کی ہوئی انہوں نے وار لائک. تو جب اگر اس نے ڈراپ کر دیں, ایران کو نمبر 1 لوکیشن پتا ہوگی, اور انہوں نے صرف اناؤنسمنٹ کرنی ہے جو انہوں نے آج کر دی ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف ہارمز بند کر دیا. تو آپ کو سمندر کے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہاں ایران مائنڈ گیم تو نہیں کھیل رہا. پاسبلی مائنڈ گیم بھی اور مائنڈ گیم بھی ہے. ایگزیکٹلی, دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی سچویشن میں کیا ہم ایک ورلڈ وار 3 میں داخل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہاں یوکرین کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بام چلایا گیا ہے اس کی جانب سے. دیکھیے منیز, بنیادی طور پر تو امریکہ اور یہ جو ایران ہے اس وقت جو اٹیک ہوا ہے, یہ اس پورے خطے میں بہت چیلنجنگ, یہی ایک واحد ملک ہے جس نے چیلنج سچویشن میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے امریکن ایمبیسڈر جو تل اویو میں ہیں اس کا بیان سنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہے یا کانسنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس ریجن میں یہ لوگوں کو زمین ملنی چاہیے, اور ان کا حق بہت دور تک جاتا ہے. تو بہت دور تک کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس حساب سے تو میرا خیال ہے کہ ایران کو انگریزی میں کہتے ہیں دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ. یس, تو ایران از دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ. خدا نہ خواستہ ایران کلیپس کرتا ہے, حکومت کلیپس کرتی ہے, تو آپ کہاں بریک لگائیں گے پھر اسرائیل کو اور امریکہ کو؟ پھر تو اٹس اے میٹر آف چانس. اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس, اٹس اے میٹر آف ٹرن فار ایوری ادر کنٹری. کیونکہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تو پہلے ہی ایک کولیبریشن اچھی ہے ان کی امریکہ کے ساتھ. جو رجسٹ کرے گا وہ آبویسلی ول بیکم پاکستان اسٹینڈس آبویسلی ایٹ اے ویری چیلنجنگ سچویشن اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت گرتی ہے تو. سر میں تو یہ فرض نہیں کرنا چاہتی کہ ایران امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے یا اسرائیل کو تباہ کر دے گا. تو پھر جو دوسری آپشن ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں. تو پھر ایسے میں تو پاکستان ایک ہائی الرٹ زون بن جائے گا جب وہاں پر ہمارے دشمن آ کر بیٹھیں گے. تو ابھی کس صورتحال میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کو ہونے کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کو آج کل ایڈوانٹیج ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم سے بہت متاثر ہیں, ہماری لیڈرشپ سے, پولیٹیکل سے بھی اور ملٹری سے بھی. آئی تھنک بیسٹ ہم یہی کر سکتے تھے, اور آئی ایم شیور کیا بھی ہو, شاید میرے تو نالج میں نہیں ہے, کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ ہمارے حق میں نہیں ہے. بٹ بدقسمتی سے انہوں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھنی ہوتی ہے, اسٹینڈ الون پاکستان کی نہیں دیکھتا. ہماری طرف تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, جو اس صورت میں سوچتا ہوں کہ ایم شور کیا ہوگا ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ اگر کسی کی سنے تو پھر تو بہت سارے ملک ہم سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں کو سنا چکے ہوں گے, لیکن وہ سننا چاہتے نہیں ہیں. تو ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہو سکتے ہیں, بیہائنڈ دا ڈور ہو سکتے ہیں, اب ہو سکتا ہے اوورٹلی کریں, اب کھل کے کریں, پہلے کوورٹلی چھپ کے کر رہے ہوں شاید. دونوں پاسبلٹیز ہیں جو ظاہر ہے میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن آئی وش کہ ہم کر سکیں. پہلے بھی ہم نے ایران کو بڑی اچھی سپورٹ دی تھی, لیکن اب سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے کہ ہم خود انگیجڈ ہیں افغانستان کے بارڈر کے پاس, اور اوبیسلی یہ مجھے لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. سر آپ افغانستان کی جہاں بات کر رہے ہیں تو وہاں کی ابھی کیا صورتحال ہے؟ اور پاکستان میں کئی ایریاز ہائی الرٹ ہیں, سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اگر میں صرف کراچی کی ہی بات کروں تو ایئرپورٹ کے احاطے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 دہشت گرد کے موجود ہونے کی اطلاعات ہیں, اور ایک
انفارمیشن یہی ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس طرح کی, نہ صرف وہاں بلکہ لاہور اور اسلام آباد بھی. جی ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیے اس طرح کے دہشت گردوں سے آپ ڈیل کرتے ہیں تو ایک ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, ان کے رولز نہیں ہوتے, وہ ٹائمنگز نہیں فالو کرتے, وہ لوکیشن نہیں کرتے, وہ انٹینسٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, دن اور رات کا اور ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی وہ چنتے ہیں. تو ایک بات ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں, الحمدللہ ہم نے جتنی اسٹرائکس اب کی ہیں 2 دنوں میں, ہم نے بھی پرائس کافی ایسکلیٹ کی. ہم نے لیڈر آف ایسکلیشن پہ اوپر گئے ہیں اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے ان طالبان پر جو پاکستان کے خلاف آبویسلی لڑ رہے تھے اور دہشت گردی کر رہے تھے. ہمارے سولجرز کی, لا انفورسمنٹ, پولیس, سولین, انوسینٹ ویمن اینڈ چلڈرن جن کے جنازے ہم اٹھا رہے تھے, تو ہم نے بھی بہت پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے. اسی لیے پاکستان نے کہا کہ ہم اس وقت تک رکیں گے نہیں جب تک ہم آبجیکٹیو نہیں حاصل کر لیتے. آبجیکٹیو ہمارے یہ ہیں کہ آبویسلی آپ تائب ہوں, آپ توبہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے, اور وہ شاید کنٹینیو رہے گا, بیکاز وہ پریشر اگر ان ماؤنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا اسٹریٹجک جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں یا وار آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے. تو یہ پاک افغان جنگ کتنے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے ان کا کتنا اسٹیمنا ہے, کیونکہ الحمدللہ ہمارا تو بہت اسٹیمنا ہے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, پریسیجن بھی بہت ہے, دن اور رات ہمارے لیے فرق نہیں کرتے. جو ہم اسٹرائکس کر رہے ہیں وہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے کر رہے ہیں, ان کے جو رزلٹ ہیں وہ گراؤنڈ ریکنفرمیشن ہم نے کیے ہیں, بہت 100% ہیں, کوئی کلیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. تو یہ تو انہوں نے سوچنا ہے. آئی تھنک جتنی جلدی وہ ریئلائز کریں گے یا جتنی جلدی ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا انڈیا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے, اتنا ہی جلدی شاید وہ رک جائے. سر ویسے انٹیلیجنس رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ کیا موجودہ صورتحال میں بھارت فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. انٹیلیجنس رپورٹ بے شک جو بھی کہیں, لیکن میرا خیال ہے انڈیا کو پھر جب حملہ کرے گا تو پھر ایک ٹرافی دکھانی ہوگی اپنے ملک کو. پہلے تو انہوں نے چین کا نام لے دیا, رافیل کو بدنام کر لیا, سورس کوڈ کا نام لے لیا, اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو ویسے ہی کی تھی چھوٹی سی سرجیکل اسٹرائک, انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا. تو بڑے انہوں نے جارگن استعمال کر لیے تھے. جب اب اوفینس لانچ کرنے آئیں گے تو پھر ایک اور میئریبل ان کو دکھانا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے 7 مہینے میں کوئی اپنی وار ویئر اسٹریٹجی کوئی کیپیبلٹی اتنی ڈیولپ کر لی ہے, اور خاص طور پر حوصلہ اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ کم بیک کریں. اور آئے تو کسی میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم لیٹ گو ادھر سے بھی پھر نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف بزی ہیں تو ہم اس طرف کوئی کمپرومائز کریں گے, اس میں تو کوئی کنفیوژن. وہاں کی فورسز تو وہاں پر ہی موجود ہے نا, ادھر جو فورسز ہیں وہ افغانستان کو کاؤنٹر کر رہی ہیں. 42 جہاز اس رات ہوا میں گئے تھے, صرف 42 کا وہ کارنامہ تھا, ان میں سے کارنامہ تھا نا. تو الحمدللہ بہت سارے زمین پر بھی تھے اس وقت. لیکن ایسے میں جہاں ہم ان کی اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں, انڈین آرمی ایئر فورس کی, تو ایسے میں یہ اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور 114 نئے رافیل کی ڈیل کی ہے, جن میں سے کہ کچھ ایک فیز میں آنے ہیں, کچھ انڈیا میں تیار ہونے ہیں. اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلے تو 36 کا بتا دیتا ہوں, پھر آپ 114 کا سمجھ جائیں گے. دیکھیے جو 36 آئے تھے وہ 6.25 سال میں آئے تھے ایگریمنٹ ہونے کے بعد, اور یہی تھا وہ ابھینندن فروری 2019 والا, جب انہوں نے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے. یہ 2019 میں ہمارا جو شوٹنگ ہوئی تھی اس کے 6 مہینے بعد ان کو جہاز ملے تھے. ایگریمنٹ ہوئے اس وقت 2.5 سال ہو چکے تھے. پہلی تو یہ کلیئر کر لیں. دوسری بات, جو 114 جہاز وہ کہہ رہے ہیں ہم لیں گے, جو اگر وہ ہو جاتا ہے فائنل ان کی ڈیل ہو جاتی ہے, تو اس وقت رافیل کی مینوفیکچرنگ کمپنی کی جو کیپیسٹی ہے وہ پچھلے سال 13 جہاز بنانے کی تھی سال میں. اچھا. پھر انہوں نے 18 کی 1 سال میں, پھر انہوں نے ابھی 24 کے قریب کیا 1 سال میں. تو اگر میں ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات مان لوں کہ سارے جہاز جتنے پروڈیوس ہوں گے رافیل وہ انڈیا ہی کو آئیں گے 24 کر کے, تو آپ ملٹیپلائی کر لیں 114 کتنے سالوں میں آئیں گے اگر کل سے ڈیلیوری شروع ہو جائے. اچھا, مگر کچھ انڈیا میں بھی بننے ہیں, تو انڈیا کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی پر بھی آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ انہوں نے اپنے تیجاز کب بنانے شروع کیے تھے, کتنے گر گئے, تو یہ میڈ ان انڈیا رافیل کیسے بنائیں گے؟ اس پہ تو آپ نے بہت اچھی ریلز اور شارٹ چلائے ہوئے ہیں جو میں دیکھتا رہتا ہوں, لیکن وہ جو میڈ ان انڈیا ہے وہ ہم تو چاہیں گے سارے انڈیا میں بنائیں, کیونکہ اگر تیجاز جس طرح بنایا اگر اس طرح کا کچھ ہو, دس از آن دی لائٹر نوٹ. میں ایئر فورس کی کہ انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلی دفعہ کہا میں انڈین ایئر فورس کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو آپ کی میں کیٹیگری میں نہیں آتا, کیونکہ میں تو بڑا عزت کرتا ہوں. آپ کا نیریٹو ڈفرینٹ ہے, مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ آئے روز بڑکے مارتے رہتے ہیں, ڈینگے مارتے رہتے ہیں, ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ابھی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور آپ سے پوچھوں گی کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئی جو بہت ضروری تھی لیکن میں نے آپ سے پوچھی نہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیزہ معین, اور آج کی اگر آپ سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں تو خالد چشتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ سرپرائز دے آج کی رات امریکہ کو. وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے جاننے کے لیے آپ ہمارا پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی آئیں, ہم آپ کو وہاں پر پوسٹڈ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.